नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे और पक्की छुट्टी का मामला क्या है। वफाकी हुकूमत ने क्या दो बड़े फैसले किए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को किस नौयत की तशवीशनाक इत्तलात मिल रही थी जिसके बाद उन्हें कुछ अहम तरीन फैसले करने पड़े। पीडीएम ने इस पूरी सूरत हाल में किस तरह के जवाबी वार की मंसूबा बंदी की है। एक वीडियो जो इस वक्त सोशल मीडिया एप्स पर वायरल है जिसे करोड़ों मर्तबा देखा जा चुका है। इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं और इस वीडियो में नजर आने वाले दो किरदार कौन हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे और उनकी पक्की छुट्टी का मामला क्या है और वज़ीर आज़म इमरान खान को किस नौयत की इत्तलात मिल रही थी जिसके बाद उन्होंने कुछ अहम तरीन फैसले किए। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं क्योंकि इस ताजा खबर में कुछ नए इंकशाफात किए गए हैं और इन इंकशाफात की अब ऑफिशियल सतह पर यानी सरकारी सतह पर तस्दीक भी की गई है। और ये जो खबर है ये असल में एक खतरनाक वीडियो के मुताल्लिक है जो साबिक अफगान चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला के मुताल्लिक है। और भारतीय मीडिया ने इस वीडियो को अपनी हेडलाइंस में बार बार चलाया, बार बार अपनी खबरों में नशर किया और इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी जो सोशल मीडिया एप्स हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर वायरल किया गया और अब तक इस वीडियो को 1 करोड़ से ज्यादा मर्तबा देखा जा चुका है। 3 लाख से ज्यादा मर्तबा इस वीडियो को शेयर किया गया है और इस वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा मर्तबा कमेंट्स किए गए हैं। और ये जो वीडियो है इसमें दिखाने की कोशिश ये की गई कि साबिक अफगान चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला को तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और तालिबान उन्हें किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। और तासुर ये दिया गया इन जहरीली और इन घिनौनी और चटपटी खबरों में कि तालिबान अब्दुल्ला का सर कलम करने जा रहे हैं या किसी और तरीके से उन्हें कत्ल कर देंगे। लेकिन इस पूरे मामले में एक ड्रामाई मोड़ आ गया और वो मोड़ ये था कि जब भारतीय मीडिया ने इस किस्म की खबरें नशर करना शुरू की तो जाहिर है कि ये खबरें अब्दुल्ला तक भी पहुंची। उसके बाद उन्होंने खुद सोशल मीडिया एप्स पर आकर एक बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए एक ट्वीट भी दिया और ये कहा कि भारतीय मीडिया ये जो खबर चला रहा है कि मुझे कोई तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया है और मुझे किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं, ये खबर मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। भारतीय सहाफी झूठ बोल रहे हैं, जाली खबरें चला रहे हैं और मैं भारतीय सहाफियों से मुतालबा करता हूं कि वो अपनी सहाफत में जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। ये फिर अब्दुल्ला की जानिब से स्टेटमेंट आया जो उनके मुतालिक एक जाली वीडियो चलाई भारतीय मीडिया ने अफगान तालिबान को बदनाम करने के लिए और उनके मुतालिक जाली खबर भी नशर की। यहाँ एक और अहम खबर ये भी है कि तालिबान ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और पहले बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि तालिबान की जानिब से इस किस्म का कोई फैसला किया जा सकता है। लेकिन अब तालिबान ने बाज़ाब्ता ये जो ऐलान है एक स्टेटमेंट के तौर पर जारी भी किया है और ये जो ऐलान है ये नई तालिबान की जो काबीना बनी उसके मुताल्लिक है। पहले जिस काबीना का ऐलान किया गया था अफगान तालिबान की जानिब से उसमें सिर्फ तालिबान रहनुमा शामिल थे, लेकिन अब तालिबान रहनुमाओं की जानिब से और तालिबान के तर्जुमान की जानिब से ये स्टेटमेंट जारी किया गया है कि अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत में गैर तालिबान अरकान को भी शामिल किया जाएगा। यानी एक मरतबा फिर अफगान तालिबान जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं और आलमी बरादरी को ये मैसेज दे रहे हैं कि हमने
20 سال میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کی پکی چھٹی کا ایشو کیا ہے اور وزیر اعظم عمران خان کو کس نوعیت کے بڑے فیصلے کرنا پڑے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک تو چیف الیکشن کمشنر کا ایک بڑا ہی عجیب نوعیت کا خط سامنے آیا ہے۔ اس خط کے کس طرح کے عجیب نکات ہیں وہ بھی آپ کو مختصراً بتاتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی آگاہ کرتے ہیں کہ اصل میں حکومت کن 5 نکات پر قانون سازی کرنا چاہتی تھی جسے الیکشن کمیشن اور اپوزیشن مل کر ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ اب ان میں ایک نقطہ یہ ہے کہ سینٹ الیکشن خفیہ رائے شماری کی جگہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو تاکہ سینٹ الیکشن میں یہ جو خرید و فروخت کی منڈی لگتی ہے اس منڈی کو کسی طریقے سے بند کیا جا سکے۔ اور اس سے پہلے نون لیگ بھی ماضی میں اس کی حامی رہی ہے، لیکن اب نون لیگ اس قانون سازی کی مخالفت کر رہی ہے۔ حالانکہ یہ جو قانون ہے اس کے اندر کیا برائی ہے؟ سب کو پتا ہے کہ سینٹ الیکشن میں اربوں خربوں روپے کی منڈی لگتی ہے، ٹکٹس جو ہیں وہ خریدے جاتے ہیں، بیچے جاتے ہیں، پھر جو سینیٹرز کو ووٹ پڑتے ہیں ان میں بھی ایک ایک ووٹ کی قیمت جو ہے 20-20 کروڑ روپے لگائی جاتی ہے۔ یہ جو بھی سینٹ کا الیکشن ہوا تھا جس میں یوسف رضا گیلانی نے ایک اپ سیٹ شکست دی تھی حفیظ شیخ کو، اس کے متعلق جو ویڈیو سامنے آئی تھی یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی کہ کس طرح سے خرید و فروخت ہو رہی ہے، تو اس سے بھی ایویڈنٹ بالکل صاف ظاہر ہے کہ جو سینٹ ہے وہ کس طرح سے ایک خرید و فروخت کی منڈی بن جاتا ہے۔ لیکن اپوزیشن اور الیکشن کمیشن حکومت کی یہ جو کوشش ہے کہ دھاندلی کا اور خرید و فروخت کا یہ سلسلہ روکا جائے، اس موو کو الیکشن کمیشن اور اپوزیشن مل کر ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ اس قانون سازی کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی رکن سینٹ کا رکن منتخب ہو، قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہو یا صوبائی اسمبلی کا رکن منتخب ہو تو اس کے لیے یہ لازم کیا جائے کہ وہ 60 دن کے اندر اندر اپنی نشست کا حلف اٹھائے۔ اب اس نقطے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی رکن بنتا ہے قومی اسمبلی کا، صوبائی اسمبلی کا، پارلیمنٹ کا اور وہ اگر حلف ہی نہیں اٹھاتا برسہ برس تو یہ تو اس کے حلقے کے لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ لیکن یہ ایک جو مثبت قانون سازی حکومت کرنا چاہ رہی ہے اس کے راستے میں بھی اس وقت الیکشن کمیشن اور نون لیگ مل کر کھڑے ہیں۔ اس قانون سازی کا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ انہی کی جانب سے جو زر مبادلہ بھیجا جاتا ہے اسی کی وجہ سے پاکستان کی معیشت چل رہی ہے، لیکن الیکشن کمیشن اور اپوزیشن مل کر اس قانون سازی کا راستہ بھی روکنا چاہتے ہیں۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہے ان کی ایک بھاری اکثریت تحریک انصاف کو سپورٹ کرتی ہے، تحریک انصاف کی حمایت کرتی ہے۔ اس وجہ سے اس قانون سازی کا راستہ بھی الیکشن کمیشن اور اپوزیشن مل کر روکنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ جو چوتھا نقطہ ہے اس قانون سازی کا وہ یہ ہے کہ اگلا الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے کروایا جائے تاکہ الیکشن مکمل طور پر شفاف طریقے سے ہو۔ لیکن الیکشن کمیشن اس کا راستہ بھی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے ساتھ مل کر روکنا چاہتا ہے۔ لیکن حکومت نے بھی اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ قانون سازی زیادہ دیر تک نہیں رکے گی۔ پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ اجلاس بلایا گیا ہے اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے یہ قانون سازی کروا لی جائے گی۔ حکومت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں الیکشن کمیشن کا ایک خط سامنے آیا ہے جس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں پر عجیب قسم کے مضحکہ خیز اعتراضات لگائے گئے ہیں۔ ایک اعتراض تو یہ سامنے آیا کہ جو ووٹنگ مشینیں ہیں یہ پولنگ سٹیشنوں پر کوئی دنگا فساد، کوئی جھڑپیں اور تشدد کی صورتحال نہیں روک سکتی۔ تو اس میں تو ظاہر ہے کہ ووٹنگ مشینوں کا کام یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ کوئی امن و امان کی صورتحال برقرار رکھیں۔ یہ کام تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہوتا ہے، پولیس کا ہوتا ہے، ضلعی انتظامیہ کا ہوتا ہے، یا اگر الیکشن کمیشن حساس پولنگ سٹیشنز پر فوج کو طلب کرتا ہے، رینجرز کو طلب کرتا ہے تو امن و امان برقرار رکھنے کی ذمہ داری تو ان کی ہوتی ہے۔ یہ تو پوری دنیا میں کوئی ووٹنگ مشینز کے ذریعے تو انشور نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک یہ مضحکہ خیز اعتراض الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال پر یہ بھی لگایا گیا ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ 9 لاکھ ووٹنگ مشینز درکار ہوں گی
2023 کا الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے کروانے کے لیے، تو 9 لاکھ ووٹنگ مشینز کہاں سے آئیں گی، یہ الیکشن کمیشن کا اعتراض ہے۔ تو اس پر حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ 9 لاکھ ووٹنگ مشینز کو الیکشن کمیشن نے نہیں بنانی، یہ تو حکومت کا کام ہے، وہ ٹینڈر کرے گی، ان کا کام ہے اور وہ انشور کرے گی کہ یہ 9 لاکھ مشینیں الیکشن کمیشن کے پاس ہوں۔ لیکن جو کیپیسٹی کے ایشوز ہیں اس وقت الیکشن کمیشن کے اپنے، اس کو بنیاد بنا کر ایک یہ اعتراض اٹھایا گیا ہے جو بالکل بھی ویلڈ نہیں ہے۔ جب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اگر ہم آپ کو مشینیں فراہم نہ کر سکے تو پھر آپ ہم پر تنقید کیجیے گا اور پھر یہ ہماری ذمہ داری ہوگی۔ تیسرا اعتراض یہ لگایا گیا کہ 150 ارب روپے خرچ ہوں گے ان مشینوں کے اوپر، تو 150 ارب روپے کہاں سے آئیں گے؟ اب اس پر بھی حکومت کہتی ہے کہ یہ 150 ارب روپے الیکشن کمیشن نے کوئی اپنے گھر سے تو نہیں لانے، نہ کوئی الیکشن کمیشن سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنے کوئی فنڈ سے یا ذاتی وسائل سے یہ 150 ارب روپے کی مشینیں لائیں، یہ ہمارا کام ہے، ہم اس کے لیے بجٹ مختص کریں گے اور ہم یہ مشینوں کے لیے 150 ارب روپے فراہم کریں گے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے اس کو بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ایک فالٹ کے طور پر سامنے اپنے خط میں مینشن کر دیا ہے، یعنی یہ ایک عجیب و غریب قسم کا نقطہ ہے۔ بہرحال اب اس پوری صورتحال میں آتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کی پکی چھٹی کا ایشو کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو ایک اس وقت جانبدارانہ رویہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں بڑے اہم فیصلے بھی ہوئے ہیں، اور یہ اجلاس ایک ایسے وقت میں ہوا جب وفاقی وزیر برائے اطلاعات فواد چودھری نے یہ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپوزیشن کا ہیڈ کوارٹر بن گیا ہے۔ بظاہر لگتا ہے ایسا ہی ہے، چیف الیکشن کمشنر کو اگر سیاست کرنی ہے تو وہ الیکشن کمیشن سے الگ ہو جائیں، عہدہ چھوڑ دیں، اور چیف الیکشن کمشنر اس وقت اصل میں اپوزیشن کے ماؤتھ پیس بن چکے ہیں اور وہ نواز شریف سے قریبی رابطے میں بھی ہیں۔ یہ الفاظ فواد چودھری نے استعمال کیے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ ہے اس پر الیکشن کمیشن نے جو موقف اپنایا اس سے لگ رہا ہے کہ وہ اپوزیشن کے طور پر ایک سیاست کر رہا ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں جو نیا اعلیٰ سطح کا حکومتی اجلاس ہوا ہے اس میں 2 بڑے اہم نکات ڈسکس کیے گئے۔ ایک نکتہ تو یہ ڈسکس کیا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے کل اس وقت جو 3 ارکان ہیں، ظاہر ہے کہ 2 ارکان ایسے ہیں جن کا ٹینیور پورا ہو چکا ہے اور ان کی تعیناتی ہونا باقی ہے، اور اس کے لیے پرائم منسٹر نے ایک شہباز شریف کو خط بھی لکھا تھا، لیکن اپوزیشن ان 2 ارکان کی تعیناتی کے اوپر بھی کوئی ایسا تعاون نہیں کر رہی کہ مشاورت کے ساتھ 2 ارکان کو تعینات کیا جائے۔ تو ایک تو یہ ڈسکس کیا گیا کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے جو باقی ارکان ہیں یہ اب خود استعفے نہیں دیں گے، ان سے ایک مرتبہ استعفیٰ دوبارہ مانگا جائے گا، اور اگر یہ دوبارہ مانگنے پر بھی یعنی استعفیٰ مانگنے پر بھی استعفیٰ نہ دیں اور اپنا جانبدارانہ اور جو ان کا متصف رویہ ہے اس کو اگر یہ نہ ترک کریں تو پھر چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ارکان کو ہٹانے کے لیے قانونی آپشن استعمال کیے جائیں۔ اب یہ جو قانونی آپشنز ہیں اور آئینی آپشنز ہیں ان کے اوپر جو ایک سب سے اہم آپشن ہے اور پروبیبلی واحد آپشن ہے وہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر ایک ریفرنس لے جایا جائے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف اور الیکشن کمیشن کے دیگر ارکان کے خلاف، اور یہ بتایا جائے کہ اس کے اندر کہ چیف الیکشن کمشنر کا جو کنڈکٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ اپوزیشن کے موقف کی ترجمانی کرتے ہیں اور ان کے کنڈکٹ کے اوپر سوالات کھڑے کیے جائیں۔ ایک تو یہ اس اجلاس میں ڈسکس کیا گیا کہ اب ہمیں لازماً کوئی قانونی آپشن جو ہے وہ ایکسپلور کرنا پڑے گا، جس میں ایک تو یہ آپشن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کی قانونی ٹیم ہے اسے یہ بھی ہدایت دی گئی کہ دیگر کیا قانونی آپشن ہو سکتے ہیں ان کو بھی ایکسپلور کیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر کے براہ راست ہدایات پر یا صدر کی ہدایات پر چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کے جو ارکان ہیں ان کو نہیں ہٹایا جا سکتا، یہ ایک آئینی عہدہ ہے، تو اس کے لیے ایک اور کوئی آئینی راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اور اسی پوری صورتحال میں یہ ڈسکشن بھی ہوئی کہ جس قسم کا رویہ الیکشن کمیشن کا
پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف ہے اور جس طرح کے تحریک انصاف کے خلاف ہے، اور تحریک انصاف کی جو اتحادی جماعتیں ہیں جو کہ اس وقت سب سے بڑی سیاسی قوت ہے، اس کو تو الیکشن کمیشن فریق ہی نہیں مان رہا، ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اپوزیشن کے جو جماعتیں ہیں اور دیگر جو فریقین ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں پر متفق نہیں ہیں۔ تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ نہ تو آئی ووٹنگ کے ذریعے جو اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق ملنا ہے، نہ تو وہ حق یہ دینے دیں گے کہ اوورسیز پاکستانیز کو وہ حق ملے، نہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے یہ الیکشن ہونے دیں گے۔ اور ساتھ ہی اس خدشے کا اظہار بھی کیا گیا کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں یہ تو ہمارے لیے ایک جانبدارانہ رویہ استعمال کرتے ہوئے اور ہماری دشمنی میں جو پارٹی فنڈنگ کیس ہے تحریک انصاف کا، اس کے اندر بھی یک طرفہ تحریک انصاف کے خلاف کوئی فیصلہ نہ دے دیں، حالانکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو پارٹی فنڈنگ کیسز ہیں وہ بھی پینڈنگ ہیں۔ لیکن اس خدشے کا اظہار کیا گیا کہ یہ جو ایک جنگ شروع کی ہے الیکشن کمیشن نے حکومت کے خلاف، اس جنگ کے دوران وہ فریق بن کر تحریک انصاف کے خلاف کوئی فیصلہ پارٹی فنڈنگ کیس میں یک طرفہ طور پر نہ دے دیں۔ اس لیے اس اجلاس میں ڈسکس کیا گیا کہ اب تمام قانونی آپشنز استعمال کیے جائیں گے چیف الیکشن کمشنر کو اور الیکشن کمیشن کے ان ارکان کو ہٹانے کے لیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔